बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज कई अहम ख़बरें मेरे सामने हैं और उन्हें तज्ज़ियाती तौर पे पेश भी करूंगा, लेकिन बहुत अहम गुफ्तगू जो है वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जो हाल ही में पंजाब असम्बली की तहलील के बाद यहाँ से फ़ारिग हुए थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके घर पर छापे की बड़ी अहम ख़बर है। 2-3 रोज़ कबल आप लोगों ने मीडिया की ज़ीनत बनी हुई ये ख़बर देखी होगी कि एक गाड़ी में से 2 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो चौधरी परवेज़ इलाही के गार्ड और ड्राइवर हैं। उनसे मंशियात बरामद हुई है। पहले वो एक ख़बर आई, फिर उसके बाद आज दूसरी ख़बर ये आई है कि चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह जो है गुजरात में, उस पर जो है रेड किया गया है और वहाँ से उन्होंने जो छापामार पार्टी थी उसमें सादा पोश भी थे, पुलिस के बावर्दी एहलकार भी थे, कुछ खुफिया इदारों के एजेंसी के जो लोग थे वो भी शामिल थे। उन लोगों ने दराज की तलाशी ली है और मेज़ें और सामान उसको तलपट किया और वहाँ जाके जो है और वो पूछते रहे चौधरी साहब के बारे में। चौधरी साहब तो अगरचे मौजूद नहीं थे वहाँ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो है ये मामला ख़ास देर तक जो है वो वहाँ छापामार पार्टी वहाँ रही है। अब इसकी अभी तक मुकम्मल तौर पर तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मामला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसको काफ लीग ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बड़ी सख्त इसकी जो है वो मज़म्मत की है और ये कहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। सियासी मुखालफिन जो हैं उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। वैसे तो नाज़रीन, ये सिर्फ़ साबिक़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह नहीं है, ये जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, उनका ससुराली घर भी है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके मामू ससुर लगते हैं रिश्ते में, और यानी चौधरी साहब की जो बहन हैं उनके दामाद हैं मोहसिन नकवी साहब। तो ये निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं और काफ लीग के जो सरबराह, आइनी सरबराह सदर जो हैं चौधरी शुजात साहब, उनके बहुत न सिर्फ करीब हैं बल्कि कहा यह जा रहा है उनके घर दामाद तो हैं ही हैं, ये कहा जा रहा है कि उनसे मरासिम बहुत अच्छे हैं। तो चौधरी शुजात के और चौधरी परवेज़ इलाही के और उनके पूरे ख़ानदान के जो एक फ़र्द की मौजूदगी में इस तरह का काम जो होना है वो बड़ा अजीब सा मालूम होता है। अब अगर वाक़तन पुलिस को वो मतलूब हैं और कोई मुकदमा है नया या कोई और मामलात हैं तो उसमें भी ज़रा एहतियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तो ये तासुर दिया जा रहा है निगरान हुकूमत की जानिब से, जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, ज़ाहिर है वो पंजाब के एहलकार थे, तो पंजाब पुलिस के एहलकारों की जानिब से अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि यकसानियत है, एक जैसा सलूक हो रहा है हर एक के साथ, कोई भी जुर्म करेगा तो वो गिरफ्त में आएगा कानून की, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर कोई और मामला है तो उसमें एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है, मोहतात रहना चाहिए। हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे इंतकाम की बू आती हो, वो स्मेल जो है उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मामलात को जो है वो ज़रा दुरुस्त सिमत में चलाएँ और मुखालफिन पर हमलावर होने की बजाय ज़रूरत इस अमर की है कि कानून के दायरे में जो है वो कार्रवाई की जाए। वैसे तो ये भी इत्तला है कि पंजाब हुकूमत पर जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उस पर तनकीद जो हो रही है। आज शेरी मज़ारी जो बहुत अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ये एक अपना बयान जारी किया है, ट्वीट भी किया है और एक जो हैंड आउट है, जो प्रेस रिलीज़ है उनकी तरफ से, वो भी जारी की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से। उसमें वो ये कहती हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो जानिबदार है और जानिबदारी का जो इल्ज़ाम लगाया उसमें उन्हें वज़रा की जो रिश्तेदारी हैं पंजाब के, और फिर ये भी कहा है कि उस सारे के सारे लाहौर के हैं और लाहौर के लोग जो लेके और जो बनाया जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी ये इत्तला भी है, शेरी मज़ारी साहबा का ये कहना है और हो सकता है उनकी इत्तला दुरुस्त भी हो, वो ये कहती हैं कि मेरी इत्तला ये भी है कि निगरान काबीना में मज़ीद सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट का लफ्ज़ न जाने उन्होंने क्यों ये इस्तेमाल किया है कि सोशलिस्ट जो हैं वो काबीना में शामिल किए जा रहे हैं। पहले ही लाहौर की काबीना है और सोशलिस्ट भी वो कहती हैं कि शायद लाहौर से ही होंगे। तो ये मामला जो हैं इससे बचने की ज़रूरत है नाज़रीन, और अगर ये मामला दुरुस्त सिमत में चलाना है तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम मोहतात अंदाज से चलें। अब और बहुत सी अहम ख़बरें हैं, लेकिन ये जो एक और ख़बर अभी मिली है थोड़ी देर पहले मुझे कि वज़ीराबाद पर उसके करीब जहाँ कहीं हमला हुआ था, लॉन्ग मार्च था जब पीटीआई का, तो इमरान खान साहब पे जो अटैक हुआ था
3 نومبر غالباً 2022 کو، یعنی پچھلے سال کو 3-4 ماہ پہلے، تو وہ جو حملہ تھا اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ پہلے 2 ملزم، نوید تھا اور ایک اس کا ساتھی تھا، 2 ملزم جو ہیں ان سے تفتیش کی گئی تھی۔ اب یہ آج ایک نئی اطلاع ہے، ابھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک تفتیشی رپورٹ تھی، اس کے سلسلے میں ایک نوٹ آیا ہے جس میں ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ ایک تیسرا ملزم بھی سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب پر جو حملہ تھا اس کا تیسرا ملزم ایک سامنے آیا ہے، اور اس کے تفتیشی انسپیکٹر انچارج کی اور ایک ASI جو ان کے معاون ہیں ان کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ایک تیسرے ملزم کا جو ہے اس کے شواہد کچھ ملے ہیں، اور جو فورینزک سائنس کی رپورٹ تھی، جو خول برآمد ہوئے تھے وہاں سے، اس کے بھی نئے طرز سے کوئی تفتیش جو ہے اس کے مختلف نئے پہلو سامنے آئے ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑا اہم ایشو ہے اس حملے کے حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب پہ حملہ تھا، ایک بڑی جماعت کے قائد ہیں، حال ہی میں پرائم منسٹر کے منصب سے فارغ ہوئے ہیں، تو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے پھر انہوں نے یہ الزامات بھی لگائے ہیں کہ آصف زرداری جو ہیں وہ قتل کروانا چاہتے ہیں۔ آج اس کی تصدیق، بلکہ اس کی جو ہے مورِ تصدیق ثبت کی ہے، اس پہ شیخ رشید صاحب نے تازہ ترین اسلام آباد میں بیان انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے لا تعلقی ظاہر کی ہے تھانے میں، اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے پولیس کو یہ بیان کیا اور میں اپنے بیان پر موقف پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اس میں پیش ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو ہے اس تفتیش کو بڑی باریک بینی سے کرنا چاہیے، اور اس سے اگر تانے بانے جو بنے ہوئے ہیں اور مزید آگے نکلتی ہیں راہیں تو اس پہ بڑے دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم خبر ناظرین سیاست کے حوالے سے آئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو سابق پرائم منسٹر پاکستان ہیں، مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما ابھی تک تو ہیں وہ، تو انہوں نے جو ہے ریزائن کر دیا ہے سینئر نائب صدارت سے، پارٹی کی سینئر نائب صدر نہیں رہے، وہ انہوں نے ریزائن کر دیا کیونکہ ابھی اس کو منظور نہیں کیا گیا، لیکن وہ صدر صاحب کو یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کو انہوں نے بھجوا دیا ہے۔ یہ ایک خبر بڑی اہم ہے، وہ کچھ عرصے سے ناراض تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کوئی نئی جماعت بن رہی ہے، اس میں وہ شامل ہو رہے ہیں، تو اب PTI نے آج بہت اس کو جو ہے وہ سراہا ہے، انہوں نے کہا جی نائب صدارت سے استعفیٰ دیا ہے، ان سے ان کا سیاسی قد جو ہے وہ بڑھے گا، وقار میں عزت میں اضافہ ہوگا۔ حماد اظہر صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا ہے، انہوں نے تازہ ترین جو بیان انہوں نے دیا ہے ابھی کچھ لمحے قبل، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، اور اس سے جو ہے استعفیٰ دینے سے وہ اصل میں انہوں نے جملہ تو یہ کہا ہے کہ وہ چاپلوسی اور خوشامد کی سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کے خلاف انہوں نے جو بغاوت کی اور یہ ہم اس کو سراہتے ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس پہ قائم رہنا چاہیے ان کو، اگر سیاستدان جو ہیں وہ اس طرح کی اصول پسندی کا مظاہرہ کریں تو یقیناً ڈٹ جانا جو ہے ان کے قد میں، ان کی شخصیت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہ بڑی اہم خبر تھی۔ ایک ناظرین اور ایک خبر جو ہے وہ ملی ہے، وہ ایک کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں بھی ایک تھوڑی دیر پہلے کیس زیر سماعت تھا، وہ اس میں جو خودکش حملہ ہوا ہے پشاور میں ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کی مسجد میں، اس کا تذکرہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا اور بڑے سخت ریمارکس دیے انہوں نے۔ ناظرین یہ میرا خیال ہے کہ شاید عدالتی تاریخ کے اس قدر سخت جو ہیں دہشت گردی کے حوالے سے ریمارکس نہیں آئے تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جی وہ کب تک ہم دہشت گردوں سے ڈرتے رہیں گے، یہ ہم منافقت کا شکار ہو رہے ہیں اور ایسی بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور وہ ان سے کبھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ لو کچھ دو کی بات ہوتی ہے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت قداور شخصیت ہے، سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بعد، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا ڈول کیوں ڈالا گیا ہے، وفاقی حکومت کی رٹ کہاں ہے، صوبائی حکومتیں کہاں چلی گئیں، یہ ریاست کس شے کا نام ہے، اس طرح کے سوال انہوں نے اٹھائے ہیں کہ اگر ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کریں گے اور ان کو جو ہے دعوت دیں گے مذاکرات کی، اور ان سے ہم ڈر اور خوف کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے، تو حکومت کا اس نام کی ہے، کس کام کی ہے۔ یہ انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردی کی رپورٹ ہمارے ایک جج صاحب نے دی تھی، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دہشت گردی پہ اتنی طویل مفصل اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ مؤثر ترین چیز تھی وہ، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت، وفاقی حکومت کو خاص کر چاہیے کہ وہ جو رپورٹ جس بھی جج صاحب کی ہے اس کو نکالیں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کیا صورتحال ہے، کیوں ایسا ہوا، اور اگر وہ رپورٹ واقعتاً حقائق کی بنیاد پر ہے اور ظاہر ہے ایک سپریم کورٹ کے جج کی ہے، تو اس سے اس انداز سے جو ہمیں درِ خور اطلاع نہیں کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آج کے ریمارکس ہیں، اور اس میں تو یہ بھی کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ لمبی لمبی داڑھی رکھ کے جو ہے وہ انسان مسلمان نہیں بنتا، اچھا مسلمان بننے کے لیے اور بہت سے خاصیت ہونی چاہیے،
وہ خصوصیات جو ہیں اس کا حامل شخص مسلمان ہوتا ہے. تو یہ آپ اس طرح کے داڑھی والوں کو مسلمان سمجھ کے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہمارے ایک معزز جج صاحب جو ہیں ہمارے ساتھی, ان کو شہید کر دیا گیا دہشت گردی میں, اس پہ بھی کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. انہوں نے بڑا اس پہ افسوس کا اظہار کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہوا کہ جج صاحب کی جو شہادت ہے اس پہ ہم خاموش تماشائی بن رہے, حکومت نے جو ہے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے بڑے واقعات جو ہیں ان کو ہم تفتیش کی اعتبار سے مثال بنائیں, سبق بنانا چاہیے, اور دہشت گردوں تک پہنچنے کے لیے جو بھی مؤثر کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے. بہت خوفناک سانحہ تھا ناظرین, ہم 2 روز سے اس بات پہ جو ہے زور دے رہے ہیں کہ یہ پشاور والا معاملہ. اب اس میں تو پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ ایک عجیب واہیاسی رپورٹ بھیج دی پرائم منسٹر صاحب کو, جب پرائم منسٹر صاحب برہم ہوئے نگران صوبائی حکومت پہ, آئی جی پہ, چیف سیکرٹری پہ, تو انہوں نے ایک رپورٹ بھیج دی پرائم منسٹر ہاؤس سے. میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جی وہ پلر جو ہیں وہ کمزور تھے, تو دھماکے سے پلر جو ہیں وہ نیچے گرے ہیں, تو اس پہ پوری کی پوری چھت نیچے آ گئی. اس طرح کی رپورٹیں جو ہیں وہ آپ اتنے بڑے ایوان وزیر اعظم میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بھیج رہے ہیں, اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کی واہیاتی کیسے ہوتی ہے. آج ایک نئی بات ناظرین سننے کو آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ڈرون حملہ تھا. اب اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے نا کوئی ایسے لیم ایکسکیوز جو ہے وہ گھڑا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں ڈرون حملہ تھا, اوپر سے کچھ چھت سے کچھ گرا دیا گیا ہے تو سارے کا ساری زمین بوس ہو گئی ہے. ابھی تک ملبہ ہم نہیں ہٹا سکے. غفلت کا جو ہے اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ہمارے پاس لاجسٹکس نہیں ہے. پہلے ہم منظم ادارے یعنی افواج پاکستان پہ دیکھتے تھے, پھر ہم پبلک سے کہا جی کرینیں بھیج دیں, پھر ہم نے بیریا والوں سے کرین منگا لی, پھر ہم نے جب اور ادارے جو ان سے ریکویسٹ کی. اب یہ اتنے بڑے بڑے ادارے بنا کے, میں نے کل بھی یہی ریکویسٹ کی تھی آپ لوگوں سے کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ ہم کوئی ایسا نظام, ایسا انتظام اور انصرام کر لیں جو ایسی ہنگامی صورتحال میں اس سے نپٹا جا سکے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا معاملہ درست نہیں ہو پائے گا. معاملات کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو لیس کریں ہتھیاروں سے. آلات جو ہیں, مشینری جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. ملبہ ہم 3 روز گزرنے کے باوجود بھی اگر نہیں ہٹا سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اب وہ جو ملبہ ملا ہے اس کے تجزیہ ہونا چاہیے, فرینزک ہونا چاہیے, اس کا کیمیائی تجزیہ ہونا چاہیے. وہاں سے بارود اٹھایا جو ملا ہے اس کے نشانات ہیں, شواہد ہیں, وہ اکٹھے کیے جائیں, اس کے ذریعے حساب لگایا جائے کہ یہ وجوہات کیا تھیں تاکہ ان کا آئندہ اعادہ نہ ہو. یہ ریپیٹ ہونے سے بچ جائیں گے, ہم ایک نئے حادثے کا شکار نہیں ہوں گے اگر ہم آج اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا لیں. کشتی کا تذکرہ میں نے کیا تھا, ابھی تک اس کا رزلٹ کوئی نہیں آیا. پورے بچے جو گمشدہ ہیں ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی, جو ڈوب گئے تھے ان کی تعداد نہیں پتہ لگ سکتی. ہمیں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی بڑے واقعے میں ہم تعداد کا تعین نہیں کر سکتے صحیح طور پہ. اب سانحہ پشاور جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس سائنس والا, اس میں کبھی 100 کہتے ہیں, کبھی 105 کہتے ہیں, 103 کہتے ہیں. ابھی تک شہداء جو ہیں ان کی ایگزیکٹ تعداد صوبائی حکومت نہیں بتا سکی. LRS کے ترجمان کا ہر روز ایک بیان جاری کیا جاتا ہے کہ اتنے مزید رہ گئے ہیں, اتنے گم ہیں, اتنے فلان ہیں. ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں ناظرین. اس میں آخری بات جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے, اور وہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلی دونوں تحلیل ہوئی ہیں, اس کے بعد نئے انتخابات کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہے. سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں حاجی غلام علی صاحب, انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ جی پارٹیوں کو اعتماد میں لیں, اور خط کے منتجات میں نے دیکھے بھی, آپ سے شیئر بھی کیے جا سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا جی کہ پارٹیوں کو اعتماد میں لیں اور پھر مردم شماری جو ہے وہ کرانا پڑے گی, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جناب پہلے جو ہے وہ جنرل الیکشن کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے, پھر 120 دن کا آئینی مدت یا عدت کہنا چاہیے, آئینی عدت جو ہے وہ پوری کرنی ہے آپ نے. یہ جو معاملات ہیں اس میں وفاقی وزیر جو ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے امین الحق صاحب, بڑے پرانے آدمی ہیں, بہت نامور شخصیت ہیں. ان کا ابھی ایک خطاب میں سن رہا تھا, ایک اسلام آباد میں ہونے والی ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ امکان اس امر کا ہے کہ ملک میں آئندہ انتخابات جو ہیں وہ مردم شماری کے بعد اکتوبر میں ہوں گے. عمران خان صاحب کو انہوں نے جو ہے نا اس کو متون کیا ہے بہت زیادہ. انہوں نے کہا وہ اپنی حدود میں رہ کر جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں, اور یہ پاؤں باہر نہ پھیلائیں چادر سے جس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ مردم شماری پہلے ہوگی, اس کے بعد اکتوبر تک الیکشن جائیں گے. لیکن یہ جنرل الیکشن
کے حوالے سے کہا ہے، لیکن یہ بات کہ جی 2 صوبائی حکومتوں کے جو الیکشن ہے اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا، اور اس پہ جو ہے مایوسی اور یاس کی دبیستہ جو ہے وہ چھائے جا رہی ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، تحلیل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جیسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور خیبر کے دونوں نے طریقے سے اپنے انداز میں کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہمیں تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب جب تحلیل ہو چکی ہیں، نگران حکومتیں بن چکی ہیں، اور ان کا جو مدت ہے آئینی 90 روز میں الیکشن کروانے کے جو بائنڈنگ ہے ان پہ، اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی واضح اور ٹھوس پالیسی سامنے آنی چاہیے، تب عوام میں جو تشویش ہے اور جو مایوسی ہے، جو یاس کے سائے ہیں، وہ تب ختم ہو سکتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو کنسرن ادارے ہیں، بالخصوص الیکشن کمیشن جو ہے نا، راجہ اسکندر صاحب بڑے زبردست قسم کے آدمی ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے انٹروین کریں، اور عام انتخابات سے پہلے اگر کروانے ہیں، کہا تو یہ بھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے، یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے۔ ابھی ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ کا پتہ نہیں کیا معنی اس سے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے، اور یہ سیٹ اپ جو ہے نا وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اگلے الیکشن تک لے کے جائے گی۔ تو جو بھی ہے، اگر یہ افواہیں ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے ایک واضح اعلان تاریخ کا ہونا چاہیے کہ دونوں صوبائی اسمبلی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، ان کے انتخاب کب ہوں گے، اور جنرل الیکشن جو ہے نا کب ہونے جا رہے ہیں۔ تب لوگوں میں کچھ امید کی کرن باقی رہے گی، کیونکہ مہنگائی نے اور معاشی صورتحال نے جو ہماری حالت کر دی ہے وہ سب کے علم میں۔ اپنے میزبان نئی مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنے ہمیں رد عمل سے بھی اور اپنے جو آپ کے اس میرے تجزیے پہ جو خیالات ہیں اسے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اپنے میزبان نئی مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔